शहर बगदाद में ताजदार औलिया सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ फरमा रहे थे। तहद्दे निगाह आवाम का ठाठे मारता समुंदर था। तकरीबन 70,000 अफराद के करीब मजमा था। लोग दूर दराज से आपका वाज़ सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। आने वालों में मुसलमान, यहूदी, ईसाई बल्कि हर मजहब व मिल्लत के लोग शामिल थे, क्योंकि आपका वाज़ मज़हब व मिल्लत और हर तबके के लोगों के लिए मशअले राह होता था। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का दर्स रूहानियत, इस्लाह नफ्स और इस्लाह आमाल पर मुश्तमिल होता था। वो दिन बगदाद की तारीख का एक सुनहरा दिन था। हुज़ूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शहर से बाहर ईदगाह में अपनी नशिस्त पर जलवा अफरोज़ होकर हिकमत व दानिश के मोती लुटा रहे थे। आपके कलाम की तासीर से अक्सर लोगों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। बाज़ लोग जोश इलाही में आकर अपने कपड़े फाड़ देते, बाज़ बेहोश हो जाते और बाज़ की रूह कब्ज़ हो जाती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मंजर था। इसी दौरान एक ईसाई राहिब मजलिस वास में दाखिल हुआ और हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खामोशी से बैठ गया। ईसाई राहिब के जहन में दीन इस्लाम की हक़ानियत और पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत से मुतल्लिक कई सवालात थे। उसने सुन रखा था कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज़ में हज़ारों यहूदी और ईसाई हाजिर होकर अपने अपने सवालात की तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर हल्का बगोश इस्लाम हो चुके हैं। चुनाचा वो मौका की तलाश में था कि कब हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह वाज़ का सिलसिला ख़त्म करें तो वो उनसे चंद सवालात पूछे। बिल आखिर थोड़ी देर बाद हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पुरसोज तकरीर ख़त्म हुई। मजलिस ख़त्म होते ही लोग चश्मे पुरनम अपने घरों को रवाना होने लगे। सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो भी उस वक्त अपनी नशिस्त पर मौजूद थे कि इतने में ईसाई आलिम आगे आया और कहने लगा, हुजूर मैं आपसे चंद सवालात करने हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं। सरकारी बगदाद ने फरमाया, तुम्हें पूरा हक हासिल है, तुम जो सवालात भी पूछना चाहते हो ज़रूर पूछो। अब ईसाई आलम कहने लगा, हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर इस्लाम पर फजीलत हासिल है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील तलब करते हुए फरमाया, तुम्हारे बकौल अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत है तो उस पर तुम कोई आयत सुनाओ या कोई दलील पेश करो। ईसाई आलम इंतहाई पुरजोश लहजे में कहने लगा, मेरी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा अता फरमाया था कि आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, मगर तुम्हारे पैगम्बर ने ऐसा कोई मोजज़ा ज़ाहिर नहीं किया, यानी कि उन्होंने किसी मुर्दे को ज़िंदा नहीं किया। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में आप फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने अपने तमाम पैगम्बरों को मोजज़ात अता फरमाए हैं, मगर मोजज़ा फजीलत की बुनियाद नहीं है। यानी कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़िंदा करने का मोजज़ा अता फरमाया है तो उसका हर किस ये मतलब नहीं है कि वो किसी से अफजल हैं या किसी से पीछे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को कोई ना कोई अहम मोजज़ा अता फरमाया है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप ख़ातिमुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल फरमा दिया है। अब दुनिया में वही अहले ईमान हैं जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दें। कलमा शहादत में हम इसी बात की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। अगर कलमा नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। ईसाई आलिम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात को सुन ही नहीं रहा था। उसने कहा कि मैं ये बात तो मानता हूँ कि आपके पैगम्बर ने यूं तो बेशुमार मोजज़ात दिखाए, लेकिन किसी मुर्दे को अब तक ज़िंदा नहीं किया। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब के मुँह से अपने नाना जान के बारे में ये कलिमात सुने तो आप जलाल में आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से उठे और उसके करीब आए और कहने लगे, तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम्हारे अजीज़ो अकारिब में से बगदाद में कोई दफन है। ये सुनकर ईसाई राहिब चौंक गया। थोड़ी देर के बाद जब वो संभला तो उसने कहा कि हाँ, मेरा बाप इसी शहर में ज़ेरे ज़मीन सो रहा है, यानी यहाँ
पर उसका मदफन है। इसे बगदाद के ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया गया है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं तेरे बाप की कब्र देखना चाहता हूँ। ईसाई राहिब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू का मौजू समझने से कासिर था और उसे वक्ती तौर पर आपकी बात समझ में नहीं आई थी। बहरहाल उसने अपने बाप की कब्र की निशानदही की कि उसके बाप की कब्र नज़दीक ही ईसाइयों के कब्रिस्तान में मौजूद है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो जहाँ तुम्हारे बाप की कब्र है। ईसाई राहिब बड़ी हैरत से हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा था, लेकिन उसे अब सवाल करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को उस कब्रिस्तान में ले गया जहाँ उसका बाप दफन था। हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ईसाई राहिब से फरमाया, क्या तू अपने बाप से गुफ्तगू करना चाहता है? ईसाई राहिब ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए आवाज़ बुलंद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनते ही वो कब्र फौरन फट गई। ये मंजर देखकर ईसाई राहिब के हवास गुम हो गए। वो पहले ही सरकार बगदाद सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने सवाल जवाब करने की ताकत में नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब से उससे कलाम शुरू किया था तब से वो मुआफ़े हैरत था, और अब जो मंजिर देखा तो होश ही गुम हो गए। उसने कब्र में देखा तो उसका बाप ताबूत में जिंदा बैठा हुआ था। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा ईसाई आलिम को मुखातिब करके कहा, जो कुछ पूछना चाहता है अपने बाप से पूछ ले। ईसाई राहिब हैरत व सुकूत के आलम में खड़ा था। उसकी ज़ुबान तो गोया बंद ही हो गई थी। अब वो क्या कहता, क्योंकि वो तो बड़े गुरूर और अकड़ के साथ बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ था। अब अपने सामने कुदरत का करिश्मा देखकर सकते के आलम में बेहिस्सो हरकत बेजान खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म से जान निकल गई है। क्या सवाल करता अपने बाप से, क्या पूछता? अभी तो उसका जहन ही काम नहीं कर रहा था। वो जो अपने जहन में ये सवालात लेकर आया था कि मैं इस मुसलमान हस्ती को नीचा दिखाऊंगा, ये जिस पैगंबर को मानते हैं उनकी शान में गुस्ताखी करूंगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो लाजवाब हो गया था। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी ये हालत देखी कि वो सवाल करने की ताकत में नहीं है बल्कि एक बेजान बुत की तरह खड़ा है, तो आपने उसे दोबारा इशारा किया। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इशारा करना था कि वो ताबूत बंद हो गया और उसके अंदर ईसाई राहिब का जो बाप बैठा था वो भी मुर्दा हो गया। फिर कब्र ऊपर से बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे वो कभी फटी ही नहीं थी। बहुत देर बाद ईसाई राहिब के होशो हवास बहाल हुए। अब हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उससे फरमाने लगे, मेरे भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये फ़जीलत हासिल है कि वो अल्लाह ताला की रोशन निशानी थे, रसूल बरहक थे और उन तमाम तहमतों से पाक थे जिन्हें तुम अपने अकायद का लाजमी हिस्सा समझते हो। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रोशन दलील थे। उनकी पाकीज़ा माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जितने इल्ज़ाम लगे थे वो तहमतें बिल्कुल गलत साबित हो गईं। उन्होंने अपनी माँ की गोद में ही इस हालत में बोलना शुरू कर दिया था जिस हालत में बच्चा बोल नहीं सकता, और उन्होंने इस हालत में अपनी वालिदा की पाकीज़गी की गवाही दी थी। लेकिन तुम ईसाइयों ने अपने साथ ये जुल्म किया कि उन्हें माअज़ल्लाह अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर थे। जिस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबी रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर गवाही हमारे ईमान का जुज़्व है। यानी जिस तरह हम नबी आखिरी ज़ुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, यानी जिस तरह हम मानते हैं कि ता क़यामत उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उसके साथ हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले आए और जितने पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आ चुके हैं हम सब पर ईमान रखते हैं। कमो बेश 1,24,000 पैगंबर जिनके नाम हम जानते हैं या जिनके नाम हम नहीं जानते, हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं करते। अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके ग़ुलामों को ये ताकत अता फरमाई है
کہ یہ وہ کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے تمہارے سامنے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ مردہ فوراً زندہ ہو گیا۔ کوئی بھی شے اللہ کے حکم کے بغیر نہ زندہ ہو سکتی ہے اور نہ مردہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی پھر سے زندہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو ہر شے اسی کے تابع ہے، اور اگر وہ اپنے بندوں کو یہ خصوصیت عطا کر دے تو پھر وہ بندہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو تم نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں، تو سنو، ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اس بات کو سارے جہان میں مانا ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ اب رہا مردے زندہ کرنے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بحکم خدا وہ بھی یہ کام سر انجام دے لیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عیسائی راہب جو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا تھا اور آپ کے مریدوں کے سامنے آپ کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، مریدین یہی سوچتے رہتے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اب کون سا کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں، اب کون سی ایسی کرامت ظاہر ہوگی کہ یہ لاجواب ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر کر دکھا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کو مارنے والا اور ہر کسی کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ولیوں کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عبادات اور اپنی ریاضات سے، اپنے مجاہدات سے اور اپنے نیک اعمال سے اور اپنے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تاکہ وہ بھی دیکھ لے کہ وہ یہاں پر جو نبیوں کے درمیان بات کر کے لوگوں کو لڑوانے آیا ہے، تو یہاں تو لڑائی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں، سارے نبی ہمارے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنا محبوب بنایا ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ معزز ناظرین، کتاب حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث اعظم میں نقل کیا گیا ہے کہ نائب مصطفیٰ، تاجدار بغداد، پیر الثانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف میں اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کی حدیث کی روح سے آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء اکرام میں شامل ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو تب جانے آپ بھی جب مردے کو زندہ کر کر دکھائیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلا شبہ ہماری آقائے سرور کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس پادری نے قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً قبر شق ہو گئی،
اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کر کے پوچھنے لگا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور میں ان کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ میرا حال بہت اچھا ہے اور یہ کہ دین اسلام ہی برحق ہے۔ فلاح و کامرانی اور نجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں اور اس عالم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح کرد قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی کرد قوم سے تھا اور ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، اور بعد میں ملک شام کی زندگی سلاطین کے بعد بڑے بڑے فوجی جرنیل بنے۔ ناظرین، منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کیا عالی جاں یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم سے فرمایا تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ عیسیٰ کا کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر مسلم کو ساتھ لیا اور قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لے آئے اور اس پر نگاہ ڈالے اور اللہ رب العزت کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دے دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی کہ قبر فوراً کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ معزز ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے۔ اسی لقب کے بارے میں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ملا؟ اس کے جواب میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکاشفہ بیان کرنے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں سیاحت کے لیے بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک بیمار شخص زندگی سے لاچار، خستہ و خراب حالت میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ضعف و ناتوانی کے سبب زمین پر گر پڑا۔ عرض کرنے لگا اے میرے سردار، میری دستگیری کر اور میرے حال پر رحم فرما، اپنے دم مسیحا نفس سے مجھ میں پھونک دے تاکہ میری حالت درست ہو جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر دم کیا، دم کرنا ہی تھا کہ وہ پھول کی معنی تر و تازہ ہو گیا، اس کی لاغری فوراً کفور ہو گئی اور جسم میں فربہی اور توانائی آ گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا اے عبد القادر جیلانی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگا میں تیرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوں۔ ضعف کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، اب مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ہاتھ سے زندہ کیا۔ تو محی الدین ہے، تو مردہ دین کو زندہ کرنے اور اس میں نئی زندگی ڈالنے والا ہے۔ اے محی الدین، تو دین کا مجدد اعظم اور اسلام کا مصلح اکبر ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو وہیں چھوڑ کر بغداد شریف کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔
راستے میں ایک شخص ننگے پاؤں بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بازو بلند کر کے کہنے لگا، یا سیدی مجددی، یعنی اے دین کو زندہ کرنے والے سردار۔ اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور دو گانا ادا کیا۔ میرا سلام پھیرنا ہی تھا کہ خلقت مجھ پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑی اور کانوں کو گم کر دینے والی فلک پاش آواز سے محی الدین محی الدین پکارنے لگی۔ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کی وہ حیرت انگیز خدمات سر انجام دیں جنہیں دیکھ کر آج بھی حلقہ بگوشان اسلام محو حیرت ہیں۔ شیخ محمد حمدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی، اور ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، یا سیدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوب روپ بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر واپس چلے جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ آپ نے بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر اور تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام روح و زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریا کے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہی کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ وہ اچانک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دلہا دلہن اور باراتی سمیت اس پر نمودار ہو گئی۔ پھر چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام باراتی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ اس مشہور و معروف کرامت حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے متعلق علامہ احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی ڈوبی بارات کو صحیح سلامت نکالا۔ پھر وہ لوگ بہت عرصے تک زندہ رہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس بارات کے دلہا کا نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ کا لقب دریائی تھا اور انہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی قبر شریف گجرات مغربی پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ناظرین، کتاب الحقائق فی الحدائق میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی صرف ایک اولاد تھی۔ وہ عورت انتہائی غریب، نادار اور مسکین تھی۔ اس کا کوئی شوہر یا سرپرست بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت کے جو ولی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کر میں دعا کرواتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے۔ چنانچہ عورت اپنے ننھے بچے کے ساتھ خانقاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو بہت پریشان تھی۔ اندر کیا کچھ ماجرا پیش آیا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ عورت باہر آئی تو تڑپ تڑپ کے آہذاری اور واویلا کر رہی تھی۔ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر گریہ وزاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سانحہ پیش آ گیا ہے؟ اب میرا کیا ہوگا؟ میں کس طرح جیوں گی؟ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ یا اللہ، تو نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ وہ عورت بہت چلاتی ہوئی جلدی جلدی چلی جا رہی تھی، اور اس وقت اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ اندر کیا کچھ معاملہ پیش آیا، لیکن اسی وقت ایک پیارا سا بچہ جو بہت خوبصورت تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت اور خاتون سے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے بچے ہو،
لیکن چونکہ اس بچے کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت یہ بات کہتے کہتے رکی اور پھر اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بتا کر میری پریشانی کچھ تو کم ہو جائے گی، لیکن اب میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل چھین لیا گیا ہے، میری بہت ہی قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اس معصوم سے بچے نے پھر سے پوچھا خاتون بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ عورت نے کہا بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کی خواہش کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا، یعنی پیدائش کے مراحل میں تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ باپ تو اس بچے کو نہ دیکھ سکا، جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو بڑی چاہت سے پالا۔ یہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھا اور یہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر ہر دم رکھتی تھی، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی، چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر کوئی بھی مشکل نہیں آنے دی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اس کو لمبی زندگی عطا فرما اور اس کی زندگی کو میرے لیے اور تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ بچہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ بیمار پڑ گیا، میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر مجھے کسی نے خبر دی کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی دعا سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ میں بس اسی بہانے سے اسی خانقاہ میں آ رہی تھی کہ ایک اور امتحان میرا منتظر کھڑا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا گیا لیکن میرا یہ بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا، بیماری نے اس کی جان لے لی۔ میں تو تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی کہ میں کہاں جاتی، کس کا سہارا ڈھونڈتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا تم کہاں جا رہی تھی؟ میں نے کہا میرا یہ بچہ بیمار تھا اور میں دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس لے جا رہی ہوں، لیکن بچے نے راستے میں دم توڑ دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امید مت ہارو، اگر تم دل میں امید رکھو گی تو امید کو مت توڑو اور دوبارہ سے اسی جگہ جاؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ تم خوشی خوشی لوٹ آؤ گی۔ نہ جانے اس آدمی کے لہجے میں کیا بات تھی کہ میں حیران پریشان تھی کہ یہ تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور ایک بار مر کر انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر اس جگہ پہنچی کہ اس بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور اس کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں اندر گئی تو بتا نہیں سکتی کہ دربار میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا صبر کرو بی بی، صبر کرو، اب اس بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو، جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، صبر اور شکر سے کام لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی خبر غم تھی، میں اپنے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی لیکن روتی روتی باہر نکلی۔ اب بتاؤ میرے بچے میں کیا کروں؟ میں تو جی ہی نہیں پاؤں گی، میں تو خود ہی مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر عورت زارو قطار روتی جا رہی تھی۔ عورت کہہ رہی تھی میں تو بڑی آس لے کر آئی تھی کہ میں اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے خالی ہاتھ لٹایا جا رہا ہے۔ خاتون کی بات سن کر اس پیارے سے بچے نے اپنی رحمت بری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، محترمہ آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ خود دیکھیں وہ تو زندہ ہے، دیکھو وہ تو صحیح سلامت حرکت کر رہا ہے۔ دکھ بری ماں نے پہلی حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا، پھر جب دوسری بار اپنے بیٹے کی لاش پر کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور اپنے ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ عورت نے اس بچے سے پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ٹوٹی تھیں، میرے سامنے اس نے دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوبارہ یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں یا پھر بیماری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا تھا؟ وہ کمسن لڑکا کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے اس کو سکتہ نہیں ہوا تھا بلکہ یہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر، آپ کی ممتا کی تڑپ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اب یہ کیسے جی سکے گی، یہ تو مر جائے گی، اے اللہ تو اس کو خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔
تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اے اللہ، اگر ذرا سا بھی امکان ہے تو میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، اگر ذرا سی بھی میری دعا سے اس عورت کی خوشیاں واپس لوٹ آتی ہیں تو اے میرے مالک، اس کی خوشی اس کو لوٹا دے۔ اس کی خوشی اس کے بچے میں ہے، یہ مردہ بچہ لے کر جا رہی ہے، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس بچے کو تو حیات دے دے، اپنی جانب سے تو حیات دے دے۔ بس یہ دعا میں نے کی تھی، اور آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیں یہ کس طرح صحت مند اور خوش ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ عورت کہنے لگی، میں مان لیتی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ ابھی وہ بچہ اپنے خاندان کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اس وقت وہی بزرگ جو اندر عبادت خانے میں موجود تھے وہ باہر آئے اور اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے۔ اس کمسن لڑکے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے، بیٹا تو نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھ کے بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لوگ تو ہرگز اس بات کو نہیں مانیں گے کہ تو کیوں ابھی سے ہی اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔ بزرگ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی مارنے کے لیے جس طرح بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اسی طرح وہ بزرگ اس کمسن بچے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی تیز تیز وہاں سے بھاگتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ آگے ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہ کمسن لڑکا کہتا جا رہا تھا، اے قبر والو مجھے بچاؤ، اے قبر والو مجھے بچاؤ، دیکھو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ کی یہ بات سن کر اچانک سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ چپ تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب کمالات دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس بچے نے قبرستان والوں سے کئی دفعہ کہا کہ مجھے بچاؤ تو قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اپنی قبروں کو پھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے۔ یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا تھا اور دوسری جانب وہ بزرگ تھے، ان کے درمیان میں 300 کے قریب مردے کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بچہ مسکرا رہا تھا اور بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس کمسن لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے فرزند، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی اس کام کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو کون سی ہستی ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھا، کیونکہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا، حضرت یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ عورت بہت رو رہی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، کس دل سے اسے اپنے سے جدا کرے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کو اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ میرے سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادیوں سے واپس دوڑ سکتا ہے تو اے اللہ اسے زندہ کر دے، کیونکہ تیرے دربار میں جو کچھ بھی ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کو تیرے آگے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو پروردگار عالم ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ یہ بزرگ دے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ کمسن لڑکا جس کی دعا کو ٹالا نہیں گیا، بچپن سے جو لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو منا ہی لیتا تھا، یہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات تھی۔ زمانے نے آپ کو غوث اعظم کا لقب دیا۔ غوث کا مطلب ہے فریاد رس، یعنی فریاد سننے والا۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ کی اذن سے وہ پوری ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کتاب عوارف المعارف میں اللہ کی نیک اور محبوب بندوں کے اوصاف اور راز و نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک عورت تھی جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم
रहमत उल्लाह अलैह की शान मुबारक को अब तक नहीं जानते थे। वो ये भी नहीं जानती थी कि आप वक्त के वली हैं और आप वली कामिल हैं, बल्कि वलियों के भी सरदार हैं। उसका एक छोटा बेटा था और वो औरत अपने बच्चे के साथ एक खस्ता हाल घर में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। एक बार उस लड़के ने हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये सुना कि वो जो दुआ करते हैं कबूल हो जाती है। उनकी सोहबत में हर कोई फैज़ हासिल करता है और बरकतें लेकर उठता है। हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में जाकर एक आम इंसान भी अल्लाह का वली बन जाता है। बारगाह गौसियत से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए आपको गौसे आज़म कहा जाता है, यानी अल्लाह के हुक्म से इमदाद को पहुँचने वाला, इमदाद करने वाला। अब जब उस लड़के ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान के बारे में बहुत कुछ सुना तो वो आपका अकीदतमंद हो गया और इतना गर्विदा हुआ कि उसने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, इस वक्त हमारे शहर में एक बहुत बड़े वली अल्लाह रहते हैं जो वली कामिल भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। मेरे लिए कितनी खुश नसीबी की बात होगी कि अगर तुम मुझे उनकी सोहबत में दे दो, मैं उनके पास जाकर इल्म हासिल करूँगा। औरत ने बेटे की बात सुनी तो वो भी कायल हो गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाकर छोड़ आती हूँ। औरत ने अपने बेटे को साथ लिया और सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश हुई और अर्ज़ करने लगी, हज़रत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और ये आपको बहुत चाहता है। आपके बारे में सुनकर इसके दिल में आपके लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो गई है, लिहाजा मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर इसे आपकी गुलामी में देती हूँ। औरत की बात सुनकर हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और उस कमसन लड़के को कबूल फरमा लिया। औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई थी, लेकिन बिल आखिर माँ का दिल था। माँ इतनी आसानी से किसी को अपना बेटा या बेटी नहीं दे सकती। औरत बच्चे की ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार तो हो गई और उसे इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद ग्रामी के पास तो भेज दिया, लेकिन अब तक वो नहीं जानती थी कि जिन हाथों में वो बच्चा देकर आ रही है वहाँ उसका बच्चा महफूज है या नहीं। सर्दियों का मौसम था। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच गई। दरगाह पहुंचकर जब उसने अपने बेटे की हालत देखी तो वो तड़प कर रह गई। वो अपने फर्जंद से लिपट गई और उसे सीने से लगाकर कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, ये तूने अपना क्या हाल बना दिया है। बच्चे ने गौर से माँ को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा पढ़ाई और मुजाहिदे में गर्क था। माँ को क्या मालूम कि उसका फर्जंद इस्लाही नफ्स के मराहिल तय कर रहा था, लेकिन माँ के सामने तो उसकी औलाद थी जो तकलीफ सह रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा, ऐ मेरे लाल, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे खाने को कुछ नहीं मिलता? तो तू इतना कमज़ोर हो गया है? तेरी ये लागरपन की हालत देखकर मेरी आंखों से तो खून के आंसू निकल रहे हैं। ऐ फर्जंद, तेरे कहने पर मैंने तुझे उस्ताद के पास छोड़ कर आई। तेरे ही कहने पर मैं उनके पास तुझे छोड़ा, लेकिन ऐ मेरे बच्चे, तेरी हालत देखकर तेरी माँ को तो अब तक चैन नहीं आएगा। लड़के ने बताया कि माँ, तुझे क्या हो गया है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ कहने लगी, अच्छा तू खुश है तो ज़रा अपनी ज़ाहरी हालत को देख के बताओ तो सही कि खाने में क्या खाता है। लड़के ने कहा, जो रूखी सूखी रोटी मिल जाती है उसे बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूँ। माँ तड़प कर कहने लगी, ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझे उम्दा ग़िज़ा खिलाती थी, मैं तुझे सेहत बख्श ग़िज़ा खिलाती थी, और जहाँ आकर तू खुश्क रोटी खा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरे हलक से ये निवाला कैसे उतरता है? अभी मैं जाती हूँ और अभी जाकर पूछती हूँ कि ए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपके पास अपने लाल को छोड़ कर गई थी। अब आपने मेरे जिगर गोशे की हालत ये कर दी है कि ज़ाहिरी सी बात है कि उसे मालूम नहीं था कि वो उस वक्त क्या कर रही है। वो तो ममता के जज्बात से सरशार थे। बिल आखिर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंची। उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्ग़ मुसल्लिम नोश फरमा रहे थे। आपके सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियां पड़ी हुई थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियां पड़ी हुई थीं। अब उसे ये मालूम नहीं था कि आपने वाकई वो मुर्गी खाई है या नहीं। वो ममता के जज्बात में अंधी हो गई। बेटे के प्यार की वजह से वो ये ना देख सकी कि अब वो गुस्ताखी करने वाली है। औरत बोली, ए वक्त के वली, मैंने अपने जिगर गोशे को आपकी गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया था कि जो कि सूखी रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे।
اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے صحت مند بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر آپ بتائیں کہ میری کیا حالت ہوگی۔ آپ تو یہاں مرغی کھا رہے ہیں اور مزے سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور ادھر آپ نے میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی ہے کہ آپ نے اس کی محبت اور عقیدت کا یہ صلہ دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت و شفقت سے اس تڑپتی ہوئی ماں کی سخت باتیں سنی۔ جذبات میں بہہ جاتی ماں کو شفقت سے سمجھایا کہ سنو بی بی، ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ اگر تو نے اسے ہماری صحبت میں دیا ہے تو یہ مشقتیں تو اسے برداشت کرنی پڑیں گی۔ عورت جھڑ سے بولی، واہ، یہ کہاں کا انصاف ہے حضور، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بیٹا جو کہ سوکھی روٹی کھائے، کیا اس تربیت سے وہ علوم حاصل کر سکے گا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلو، یہ نہیں کہتا کہ وہ میری برابری میں آئے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کسی مقام تک کسی کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ کسی بندے کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ ہاں، اس بندے کی نیت اس کی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اچھی نزاع چاہتا ہے یا پھر اپنی روح کو اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ جس کی پاکی سے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نظر آ جائے۔ اس کے لیے پہلے تو اسے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور بغیر کسی ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت کا نام بلند آواز سے لیا۔ عورت جو اب تک کے غصے سے لرز رہی تھی اور اس کی شان میں بے ادبی کے کلمات ادا کر رہی تھی، وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب وہ آپ کو بے بس دیکھے جا رہی تھی کہ اگلے لمحے آپ کیا کرنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زندہ ہو جاؤ اللہ رب العزت کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ پکی ہوئی مرغی فوراً زندہ صحیح سلامت کھڑی ہو کر بآواز بلند کہنے لگی، اے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر میں قربان جاؤں، آپ پر یہ پوری کائنات قربان۔ آپ تو ولی کامل ہے، آپ کو یہ رتبہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت نصیب کی ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے پر پھڑ پھڑا کر چلی گئی۔ عورت نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو اس کی ہوش و آواز اڑ گئے اور وہ سجدے میں گر گئی۔ پھر عورت سجدے سے اٹھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی، اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں جانتی تھی کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں تو اس پر دل سے راضی نہیں تھی۔ میرے دل میں شک تھا کہ میرا بیٹا تو ضد کر رہا تھا کہ وہ ایسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے، لیکن میرے دل میں اب تک آپ کے لیے وہ عقیدت نہیں تھی۔ لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا ہے، اس مرگ میں آپ کی شان کے لیے جو کلمات ادا کیے ہیں، انہیں سن کر میں آپ کی گرویدہ ہو گئی ہوں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس مرغ نے جو کچھ کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا، لیکن میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سن اے عورت، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو پھر اس سے اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کھائے۔ جب وہ عبادت ریاضت سے اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر اپنے نفس کو مار کر نفس کشی کر کے اس مقام تک پہنچ جائے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ غذا اس کے پیٹ میں جائے گی، اور جو وہ چاہے گا جب اس کے دل سے اس دنیا کی بھوک نکل جائے گی تو تمہارا بیٹا بھی یہی سب کچھ کھائے گا، لیکن تمہیں اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ ہم نے بڑے مزے سے نوش فرمایا ہے؟ سچ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے اور وہی کھلانے والا ہے۔ اسی کی وجہ سے بھوک لگتی ہے اور اسی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، وہی خواہشات دیتا ہے، لیکن ہم تو انہی خواہشات پر چلتے ہیں جو صرف منشاء الہی ہو، جس پر میرے رب کی رضا ہو۔ تمہارا بیٹا بھی جب اس منصب پر فائز ہوگا تو اے عورت، تم خوش نصیب ہو، تو تمہارا بیٹا بھی اسی طرح مرغ مسلم کھائے گا۔ اب عورت کہنے لگی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں تو خود ہی شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ جیسی بزرگ ہستی کی شان میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ آپ تو اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ بے شک فقر و فاقہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فاقہ کشی کرتا ہے، یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا،
تو وہ بہت ہی غریب ہے، لیکن اصل میں فقیری تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا عمر بھر آپ کی غلامی کرے، عمر بھر آپ کا خادم بن کر رہے گا، عمر بھر آپ کی صحبت میں رہے گا، اب میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ یہ آپ کو چھوڑ کر میرے پاس آئے۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کرامات غوثیہ سے واقف ہو سکیں۔